दीवान अवार कमरे में दाखिल हुआ तो वो शख्स मीरब के बेड के करीब खड़ा था। मीरब बदहवास होकर बेड की पुर्ज से लगी चीख रही थी। आलम ने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर उस पर झपटा मारा और उसे गिरेबान से दबोच कर दीवार के साथ जा मारा। उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने सबसे पहले उस शख्स की कलाई पकड़ी जहाँ वो मखसूस निशान दिख रहा था, मगर करीब से देखने पर पता चला कि वो कोई पैदाइशी निशान नहीं बल्कि एक गहरा काला टैटू बना हुआ था। कौन हो तुम? आलम ने धारते हुए उसके चेहरे से निकाब नोचा, मगर निकाब हटते ही आलम के कदम थम गए। सामने हाशिम या कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं बल्कि एक बिल्कुल अजनबी लड़का था जिसे आलम ने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। कौन हो तुम और मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़े हो? किसने भेजा है तुम्हें? आलम ने उसका गला इस कदर ज़ोर से खींचा कि उसका दम घुटने लगा। मीरब ने भी जब उसका चेहरा देखा तो उसकी सिसकियां थम गईं। वो बुरी तरह हैरान थी क्योंकि वो इस लड़के को पहली बार देख रही थी। उसका गुनहगार तो कोई और था। वो रोते हुए चिल्लाई, आलम, ये वो नहीं है, इसे मैं नहीं जानती, वो तो कोई और था। आलम ने गुस्से में उसे मज़ीद झिंझोड़ा, बताओ मुझे किसके इशारे पर यहाँ आए हो? मगर वो लड़का माहिर निकला। उसने पूरी कुव्वत से आलम के सीने पर धक्का दिया और आलम का तवाज़ुन बिगड़ने का फ़ायदा उठाते हुए चाबुक दस्ती से खिड़की की तरफ लपका और वहाँ से नीचे छलांग लगाकर अंधेरे में गायब हो गया। आलम उसे पकड़ने के लिए लपका, मगर मीरब की हालत देखकर रुक गया। मीरब फर्श पर ढेर होकर हिचकियाँ ले रही थी। उसका पूरा वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ रहा था। आलम ने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके गिर्द अपनी मजबूत बाहें फैला दी। बस मीरब, बस, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। वो उसके सर पर बोसा देते हुए उसे हौसला देने लगा। बिल्कुल नहीं रोना, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं देखता हूँ कि वो कौन है और इसे यहाँ किसने भेजा था। मीरब उसके सीने में सर छुपाए लरस रही थी। उसके जहन में अब सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर ये वो शख्स नहीं था तो फिर वो कौन था जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। मीरब की हालत अब एक ऐसी नाजुक टहनी जैसी हो गई थी जो ज़रा सी भी हवा से टूट जाएगी। इस हादसे के बाद वो बिल्कुल खामोश और सहमी रहने लगी थी। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी और वो सारा दिन फ्लैट के एक कोने में दुबक कर बैठी रहती। जैसे जैसे उसे धुंधला सा एहसास हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई अपना ही है, उसका दुनिया से एतबार उठ गया था। एक शाम आलम ने उसे टूटते हुए देखा तो उसके करीब आकर बैठा और बहुत नरमी से उसका हाथ थाम कर बोला, मीरब, अगर तुम यहाँ घुटन महसूस कर रही हो तो वापस हवेली जाना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हें सबके सामने वहाँ लेकर जाता हूँ। मैं तुम्हारा हक दिलाऊंगा तुम्हें। आलम का ये कहना ही था कि मीरब ने वहशत ज़दा होकर उसका हाथ झटक दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस आपके पास ही रहना है आलम। मुझे हवेली नहीं जाना, वो लोग मुझे बहुत मार देंगे। वो सब लोग बहुत बुरे हैं। वो दीवान अवार आलम से चिमट गई और उसकी कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया, जैसे वो उसे छोड़ते ही किसी गहरी खाई में गिर जाएगी। अब सूरत हाल ये थी कि मीरब एक लम्हे के लिए भी आलम को खुद से दूर नहीं होने देती थी। वो वॉशरूम भी जाता तो वो बाहर दरवाजे पर खड़ी रोती रहती। रात को सोते हुए भी वो अचानक चीख मार कर उठ बैठती और आलम का बाजू पकड़कर हंसियानी अंदाज में रोने लगती। आलम उसकी इस हालत पर अंदर से कट कर रह जाता था। वो उसे अपनी आगोश में लेता, उसके सर पर हाथ फेरता और बहुत मोहब्बत से पूछता, मीरब, मेरी जान, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? क्या देखा है तुमने? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें क्या? ठीक से बताओ ना, ताकि मैं उस दरिंदे को ख़त्म कर सकूं। मगर मीरब कुछ बताने के बजाय सिर्फ उसके सीने में अपना सर छुपा लेती। उसकी सिसकियां और बेतरतीब धड़कनें आलम को बता रही थी कि उसके जहन पर लगने वाला ज़ख्म बहुत गहरा है और अब उसके लिए आलम ही वो वाहिद सहारा है जिसके बगैर वो एक पल भी सांस नहीं ले सकती। आलम ने भी अहद कर लिया था कि वो मीरब की इस खामोश चीख का जवाब ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसे हवेली के हर फर्द का गिरबान ही क्यों न चाक करना पड़े। मीरब की ज़हनी हालत अब नहज पर आ चुकी थी, इस जहाँ उसे अपना वजूद ही बोझ लगने लगा था। वो घंटों फर्श पर बैठकर बाल नोचती और एक ही गर्दान करती रहती कि उसे ये बच्चा पैदा नहीं करना। आलम, इसे ख़त्म कर दे, मैं इसे नहीं पाल सकती, ये मेरे गुनाह की निशानी है।
وہ چیختی چلاتی اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگتی۔ عالم اسے سینے سے لگا کر سنبھالنے کی کوشش کرتا، مگر میرب کے اندر کی وحشت اسے پرسکون نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اسی دوران حویلی سے بڑے ابا اور میرب کے والدین کے پیغامات آنے لگے کہ اب بہت ہو گیا، لوگ باتیں کر رہے ہیں، اسے واپس لے آؤ۔ عالم اسے باہر لے کر بھاری دل کے ساتھ دوبارہ حویلی پہنچ گیا، مگر وہاں قدم رکھتے ہی میرب کا خوف دو گنا ہو گیا۔ وہ ہر سائے سے ڈرتی اور عالم کا ہاتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ عالم کی نظریں مسلسل علیزے کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ایک رات جب سب سو گئے، عالم نے علیزے کو کوریڈور میں اکیلے پا کر بازو سے دبوچ لیا اور اسے کھینچتا ہوا ایک کونے میں لے گیا۔ علیزے کی آنکھوں میں پہلے تو شوخی آئی، مگر عالم کے چہرے پر پھیلی درندگی دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ عالم نے اس کا گلا نہیں دبایا، مگر اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو کسی خنجر سے کم نہیں تھی۔ سچ سچ بتا دو علیزے، یہ سب تم نے کروایا ہے نا؟ میرب کو پارٹیوں کے نام پر لے جا کر کس کے حوالے کرتی رہی ہو تم؟ علیزے نے منمنا کر انکار کرنا چاہا، مگر عالم نے اسے دیوار سے جکڑ کر پستول اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ مجھے سچ بتا دو تو شاید میں تمہیں معاف کر دوں اور خاندان کی نظروں میں تمہارا پردہ رکھ لوں، ورنہ خدا کی قسم میں تمہیں یہیں جان سے مار دوں گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ بتاؤ وہ کون تھا جو فلیٹ تک آیا تھا؟ علیزے کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ لرزتے ہوئے عالم کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عالم اب وہ پرانا نرم دل بھائی یا کزن نہیں رہا، بلکہ ایک زخمی شیر ہے جو اپنی بیوی کی عزت کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے لب کپ کپانے لگے اور وہ ایک ایسا نام لینے والی تھی جس نے پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دینی تھی۔ علیزے کی آنکھوں میں موت کا خوف رقص کرنے لگا اور وہ تھوک نگلتے ہوئے لرزتی آواز میں گویا ہوئی، عالم مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس اسے وہاں لے جاتی تھی کیونکہ ہاشم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ عالم کے پیر تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ہاشم کا نام سن کر اس کا خون منجمد ہو گیا۔ ہاشم، میرا بہترین دوست؟ اس نے دھاڑ کر علیزے کا جڑا ہوا ہاتھ جھٹک دیا، جبکہ علیزے روتے ہوئے بتانے لگی کہ ہاشم میرب کا دیوانہ تھا اور اس نے علیزے کو پیسوں اور مہنگے تحائف کا لالچ دے کر اسے گھنونے کھیل میں شامل کیا تھا۔ علیزے نے اعتراف کیا کہ وہ میرب کے مشروب میں نشہ آور گولیاں ملا دیتی تھی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی اور ہاشم اسے کہیں دور لے جاتا۔ عالم کا دماغ پھٹنے لگا، اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب ہاشم اس کے سامنے میرب کے بارے میں ہمدردی جتاتا تھا، حالانکہ وہی اس کی بربادی کا اصل محرک تھا۔ عالم نے غصے میں علیزے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے میرب کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں میرب اب بھی نیند میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس دوستی کا سوگ منائے یا اس بھروسے کا جو وہ ہاشم نے خاک میں ملا دیا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی مقصد تھا، ہاشم کو اس کی اوقات یاد دلانا اور میرب کو اس ذہنی اذیت سے نجات دلانا، چاہے اس کے لیے اسے پورے خاندان کے سامنے ہاشم کا خون ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ عالم کمرے میں داخل ہوا تو میرب سردی نہ ہونے کے باوجود لحاف میں خود کو سمیٹے بیٹھ کے ایک کونے میں بے جان پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہے تھے۔ عالم نے ٹرے میز پر رکھی اور کمال محبت سے اسے پکارا، میرب میری جان، اٹھو، دیکھو میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ کھانا لایا ہوں۔ مگر میرب نے کوئی جواب نہ دیا، وہ جیسے اپنی ہی کسی تکلیف دہ دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ عالم نے تڑپ کر اسے زبردستی لحاف سے نکالا اور اپنے بازوؤں کے حصار میں بھر کر اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ میرب کا وجود اتنا ہلکا اور نحیف ہو چکا تھا کہ عالم کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے ہاتھوں میں ہی وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس نے نوالا بنا کر اس کے لبوں سے لگایا، مگر میرب نے سختی سے منہ پھیر لیا۔ نہیں میرب، تمہیں کھانا ہوگا، تم اس طرح خود کو ختم نہیں کر سکتی، تمہیں اندازہ ہے تم کتنی کمزور ہو گئی ہو؟ عالم کی آواز میں دکھ اور حکم دونوں شامل تھے۔ اسے فکر تھی کہ میرب کی اس حالت کا اثر اس ننھی جان پر بھی پڑ رہا ہے جو اس کے اندر پرورش پا رہی تھی، چاہے وہ اس حقیقت سے کتنا ہی نفرت کیوں نہ کرتی ہو۔ اس نے زبردستی ایک ایک نوالا میرب کے حلق سے نیچے اتارا، جبکہ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر عالم کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی کڑوی دوا نکل رہی ہو، مگر عالم کی آغوش کی گرمی اور اس کا ٹوٹ کر جانا اسے ایک عجیب سا سکون بھی دے رہا تھا۔ عالم اسے کھلاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا اور دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا کہ اس معصوم کی یہ حالت کرنے والے ہاشم کو وہ اتنی عبرت ناک سزا دے گا کہ دنیا دیکھے گی۔
میرب اس کے سینے سے لگی رہی۔ اب صرف عالم کی دھڑکنوں میں ہی اس کی زندگی کی رمق محسوس ہوتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں تھی، عالم کے قدموں کی چھاپ ہاشم کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سی سپاٹ خاموشی تھی۔ وہ خاموشی سے ہاشم کے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا جا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاشم، جو شاید ابھی تک اپنی ہی کسی کامیابی کے خمار میں تھا، عالم کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسا اور شرارتی لہجے میں بولا، ارے عالم بھائی، مجھے تو لگا تھا کہ نکاح کے بعد آپ اپنی بیگم کی محبت میں اتنے گرفتار ہوں گے کہ ہمیں بھول ہی جائیں گے۔ خیر سنائیے، کیسے ہے ہماری چھوٹی بیگم؟ میرب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے یہ بات اتنی اپنائیت اور محبت سے پوچھی جیسے وہ دنیا کا سب سے ہمدرد انسان ہو۔ عالم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور دانت پیستے ہوئے سرد لہجے میں بولا، ہاشم، تم بہت بڑے ڈرامے باز ہو۔ ہاشم اس بات پر زور سے ہنسا اور بیڈ پر ٹیک لگاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، میں ڈرامے باز ہوں؟ بھائی جان، ڈرامے باز تو آپ ہیں جو پوری دنیا سے اپنی شادی چھپا کر بیٹھے تھے۔ میں تو اب تک وہی پرانا ہاشم ہوں جو آپ کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑا ہے۔ وہ ابھی اسی بچکانہ اور دوستانہ انداز میں مذاق کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر عالم کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے عالم اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک خون خوار درندے کی طرح ہاشم پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ ہاشم کچھ سمجھ پاتا، عالم کا ایک بھرپور اور زوردار تماچا ہاشم کے منہ پر رسید ہوا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ ہاشم کا سر ایک جھٹکے سے مڑا اور وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ وہ حیرت اور صدمے سے اپنے گال سہلاتے ہوئے عالم کو دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس کے بہترین دوست نے، جس کے لیے وہ ہر وقت حاضر رہتا تھا، اسے آخر تھپڑ کیوں مارا ہے۔ کمرے میں ایک دم سے وہ تناؤ پیدا ہو گیا جس نے برسوں کی دوستی کو پل بھر میں راکھ کر دیا۔ عالم کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ہاشم کے گریبان پر اپنی گرفت مضبوط کی اور دھاڑتے ہوئے پوچھا، ہاشم، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بتاؤ مجھے، کیوں برباد کیا تم نے ایک معصوم کی زندگی کو؟ ہاشم، جو ابھی تک تھپڑ کی تپش محسوس کر رہا تھا، ایک دم بوکھلا گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، بھائی، ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں مجھ جیسے معصوم پر الٹے سیدھے الزامات لگا رہے ہیں؟ میں نے آپ کی طرح تھوڑی نہ چھپ کر شادی کی ہے جو اب آپ مجھ پر برس رہے ہیں۔ ہاشم کی یہ ڈٹائی دیکھ کر عالم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ چپکے سے شادی میں نے کی ہے، لیکن گناہ تم نے کیا ہے ہاشم۔ تم نے وہ گھناؤنا کھیل کھیلا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سنتے ہی ہاشم ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، مگر وہ فوراً سنبھل کر بولا، بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا قصور کیا ہے۔ عالم نے ایک جھرجھری لی اور اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف صوفے پر دے مارا۔ ہاشم صوفے پر گرا اور تڑپ کر اٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا وہ دوست جو کبھی اس پر اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، آج اس کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کر رہا ہے۔ ہاشم بھی اب غصے میں چلا اٹھا، بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ آپ بلا وجہ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا، جیسے وہ واقعی ان تمام الزامات سے بے خبر ہو جو عالم اس پر لگا رہا تھا۔ کمرے کی فضا اب کسی بڑے دھماکے کے منتظر تھی، کیونکہ عالم کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ عالم کا غصہ اس وقت جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے ہاشم کے چہرے کے قریب جھک کر نہایت ہی شفاف لہجے میں کہا، ہاشم، جو کچھ تم نے میرب کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد یاد رکھنا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤں گا۔ تمہاری موت عبرت ناک ہوگی۔ ہاشم کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ عالم کس بنیاد پر اتنی ہولناک بات کر رہا ہے۔ وہ جھنجھلا کر صوفے سے اٹھا اور چلایا، کیا بکواس کر رہے ہیں بھائی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کوئی ہوش کی بات کرے۔ آخر میرب کے ساتھ میرا کیا لینا دینا؟ عالم نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پلٹتے ہوئے بولا، تم اچھی طرح جانتے ہو ہاشم کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب تمہارے گناہوں کا حساب شروع ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر عالم غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
لیکن پیچھے ہاشم کو ایک ایسے بھور میں چھوڑ گیا جہاں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ در حقیقت حویلی میں اب تک کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ میرب کی زندگی میں کیا طوفان آیا ہے، یا اس کے وجود میں پلنے والی ننھی جان کا سچ کیا ہے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ عالم اور میرب کا نکاح ہو چکا ہے اور یہ ان کا اپنا بچہ ہے۔ ہاشم کو لگا کہ شاید علیزے کے ساتھ مل کر جو چھوٹی موٹی پارٹیاں یا مذاق کیے تھے، عالم کو ان کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اسے ہی کوئی بڑا گناہ سمجھ بیٹھا ہے۔ عالم کے جانے کے بعد ہاشم کا دل بے چین ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ میرب سے براہ راست بات کر کے اس غلط فہمی کو دور کر سکتا ہے، یا کم از کم یہ جان سکتا ہے کہ عالم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ دبے قدموں عالم کے کمرے کی طرف بڑھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ قدم جلدی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرب اس وقت کس ذہنی کرب اور وحشت سے گزر رہی ہے، اور اسے دیکھتے ہی اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ ہاشم دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا تو میرب بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی، جیسے وہ زندہ ہو کر بھی ساکت ہو۔ ہاشم اس کے قریب گیا اور نہایت ہی نرمی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میرا بچہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی اداس کیوں ہو؟ ہاشم کی آواز سنتے ہی میرب کو جیسے کوئی زوردار جھٹکا لگا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور وحشت زدہ نظروں سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں وہی پرانی دھندلی یادیں اور خوفناک سائے رقص کرنے لگے۔ ہاشم اس کی بدحواسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اور مزید قریب ہو کر بڑے مان سے پوچھا، میرب، مجھے دیکھو، کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ سے؟ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ عالم بھائی مجھ پر برس رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، آخر بات کیا ہے؟ وہ نہایت ہی ہمدردی سے میرب کی گال پر بہتے آنسو کو اپنی انگلیوں سے پوچھنے لگا۔ میرب بالکل گنگ ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص وہی ہمدرد بھائی ہے جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، یا وہ درندہ جس کا ذکر عالم کر رہا تھا۔ ہاشم اس کی خاموشی سے زچ ہو کر مزید قریب ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں التجا کرنے لگا، بتاؤ نا میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح خاموش رہو گی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ کیا عالم بھائی آپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ مجھے سچ بتاؤ، میں آپ کا وہی پرانا ہاشم ہوں نا؟ میرب کی سانسیں تیز ہونے لگی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ ہاشم کی یہ ضرورت سے زیادہ محبت اسے سکون دینے کے بجائے مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہاشم کے نرم الفاظ کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز چھپا ہے جسے وہ چاہ کر بھی زبان پر نہیں لا پا رہی تھی۔ ہاشم نے میرب کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھا اور مزید لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ارے میرب، آپ تو مجھے اپنا سب سے پیارا بھائی کہتی ہو نا، پھر بھائی سے کیسا پردہ؟ چلو جلدی سے اپنے بھائی کو بتاؤ کہ عالم کو آپ نے کیا شکایت لگائی ہے۔ وہ مجھ پر اتنا غصہ کر رہے تھے، مجھے بہت ڈانٹ رہے تھے۔ بتاؤ میرا بچہ، شاباش، کیا بات ہوئی ہے؟ ہاشم کی آواز میں وہی پرانی اپنائیت اور ہمدردی تھی جسے سن کر میرب کا ضبط ایک دم ٹوٹ گیا۔ اسے اس وقت ہاشم میں وہی بچپن والا سہارا نظر آیا جس کے ساتھ وہ کھیل کر بڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر ہاشم کے سینے سے چمٹ گئی اور دیوانہ وار اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر رونے لگی۔ ہاشم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے لیے یہ سب ویسا ہی تھا جیسے بچپن میں وہ میرب کے ہر دکھ پر اسے گلے لگاتا تھا، مگر اس وقت صورتحال بالکل مختلف اور بھیانک تھی۔ میرب سسکیاں بھرتے ہوئے ہاشم کے وجود میں پناہ تلاش کر رہی تھی، جبکہ اسے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے نکاح والے شوہر عالم کے ذہن میں کیا آگ لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف عالم کے کانوں میں ابھی علیزے کے وہ زہریلے الفاظ گونج رہے تھے کہ میرب کے وجود میں پلنے والی ننھی جان دراصل ہاشم کی نشانی ہے۔ علیزے نے عالم کو یقین دلایا تھا کہ ہاشم ہی وہ شخص ہے جو میرب کو ان پارٹیوں میں استعمال کرتا رہا اور اسے اس حال تک پہنچایا۔ عالم، جو اب تک ہاشم کو اپنا بہترین دوست سمجھتا تھا، اب اسے ایک درندہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے میرب کا ہاشم کے سینے سے لگنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ہاشم اب بھی میرب کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر اسے بے وقوف بنا رہا ہے، اور میرب انجانے میں اپنے ہی سب سے بڑے دشمن کی پناہ لے رہی ہے۔ وہ غصے سے بھرا ہوا قدم بہ قدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں یہ منظر اس کے صبر کا آخری بندھن توڑنے والا تھا۔ عالم کے قدموں کی چاہت دالان میں کسی بھاری طوفان کی دستک جیسی تھی۔ اس کے ذہن میں
علیزے کی کہی ہوئی ایک ایک بات ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا اپنا چھوٹا بھائی ہاشم اس کی بیوی کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا اور میرا بدحواس ہو کر اسی کے وجود میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ عالم کا ضبط ایک دم سے جواب دے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے ہاشم کا بازو پکڑا اور اسے میرب سے دور جھٹک دیا۔ خبردار ہاشم، اگر آج کے بعد تم نے میری بیوی کے قریب آنے کی ذرا برابر بھی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اپنا اور تمہارا رشتہ بھول جاؤں گا۔ عالم کی آواز میں وہ درندگی تھی جو ہاشم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دھاڑ کر بولا تو کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں، مگر ہاشم جو اب تک خاموش تھا اب وہ بھی بپھر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا بڑا بھائی اس پر اتنا گھنونے الزامات کیوں لگا رہا ہے اور اسے اس کی اپنی ہی بھابھی سے دور رہنے کا حکم کیوں دے رہا ہے، جسے وہ بچپن سے اپنی چھوٹی بہن کی طرح لاڈ کرتا آیا تھا۔ ہاشم نے تڑپ کر عالم کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے بالکل سامنے آ کر سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں اس کے پاس نہ آؤں؟ بھائی ہوش کرے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ میرب آپ کو اپنا شوہر مانتی ہے، آپ کی عزت کرتی ہے، لیکن مجھے وہ اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے ہر دکھ سکھ میں میرا کندھا ڈھونڈا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں آپ ایک دم سے اتنے بدلے ہوئے ہیں اور مجھے مجرموں کی طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہاشم کی آواز غصے اور دکھ سے پھٹ رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی کا یہ رویہ کسی زہر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ عالم نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ہاشم کو دیکھا اور میرب کی طرف اشارہ کیا جو بیڈ پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ بھائی؟ ہاشم، بھائی وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نہیں جو پیٹھ پیچھے وار کریں۔ علیزے نے سب کچھ سچ اگل دیا ہے۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرب کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اسے کہاں لے کر جاتے تھے اور وہاں کیا ہوتا تھا۔ اب یہ معصومیت کا نقاب اتار پھینکو کیونکہ تمہاری حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے۔ عالم کی یہ بات سن کر ہاشم ساکت رہ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ چلایا، علیزے جھوٹی ہے، وہ عورت ہم دونوں بھائیوں کے درمیان آگ لگا رہی ہے۔ آپ ایک غیر کی بات پر اپنے سگے بھائی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ بتائے مجھے، آخر میرب نے کیا کہا ہے؟ کیا اس نے میرا نام لیا ہے؟ عالم نے اسے جواب دینے کے بجائے میرب کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پیچھے کر لیا، جیسے وہ اسے ہاشم کے سائے سے بھی بچانا چاہتا ہو، جبکہ ہاشم وہیں کھڑا اپنے بھائی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ عالم کا غصہ اب ایک بے قابو لہر بن چکا تھا۔ اس نے ہاشم کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا اور سیدھا اس کے اپنے کمرے میں لے جا کر دھکا دیا۔ دروازہ اندر سے لاک کرتے ہی عالم کی آواز ایک بھیانک گونج بن کر ابھری۔ ہاشم، میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں ذرا برابر بھی احساس ہے کہ تم نے کیا گل کھلائے ہیں؟ جس میرب کو میں نے اپنی بیوی بنا کر اس حویلی میں پناہ دی، اس کے وجود میں تمہارا ناجائز بچہ پل رہا ہے۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ہاشم۔ عالم کی یہ الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح کمرے میں پھٹے، جس نے ہاشم کے ہوش و حواس چھین لیے۔ ہاشم کا وجود صدمے سے لرز اٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا سگا بھائی اس پر اتنا غلیظ بہتان لگا رہا ہے۔ غصے اور غیرت کی ایک لہر ہاشم کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور اس نے پلٹ کر ایک بھرپور تماچا عالم کے منہ پر رسید کر دیا۔ بس کریں عالم بھائی، اپنی زبان کو لگام دیں۔ ہاشم کی آواز دکھ اور کرب سے پھٹ رہی تھی۔ ایسی گھٹیا اور غلیظ بات زبان پر لاتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں نے ہمیشہ میرب کو اپنی سگی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا ہے، اس کے سر پر چادر دی ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے ہی عزت، گھر کی عزت کے ساتھ اپنی ہی بھابھی جیسی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کروں گا؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں؟ ہاشم کی آنکھوں سے ضبط کے آنسو نکل پڑے۔ اسے اپنی برسوں کی محبت اور احترام مٹی میں ملتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے غصے اور جذبات کی جنگ لڑ رہے تھے کہ کمرے کے باہر کھڑے تایا جان، جو شاید کسی کام سے وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ عالم کی کہی ہوئی بات ان کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو چکی تھی۔ ناجائز بچہ میرب کے پیٹ میں عالم کا بچہ نہیں ہے۔ یہ خیال ہی ان کے بوڑھے دل کے لیے قصے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ان کی اپنی بھتیجی، جسے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اس نے پورے خاندان کی ناک کاٹ دی تھی۔
تایا جان کا سر چکرانے لگا۔ انہیں لگا جیسے حویلی کی دیواریں ان پر گر رہی ہوں۔ وہ بھی اس سچائی کو ہضم کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے سینے میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور وہ تڑپ کر وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ کمرے کے اندر عالم اور ہاشم اپنی تکرار میں اتنے مگن تھے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کے اس ہولناک انکشاف نے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ باہر راہداری میں تایا جان کے گرنے کی آواز آئی تو ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، جیسے حویلی کی بنیادیں ہل گئی ہوں۔ تایا جان کا اچانک اس طرح دنیا سے رخصت ہو جانا حویلی پر کسی بجلی کے گرنے سے کم نہ تھا۔ پورے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی، لیکن اس موت نے میرب کو ایک ایسی خاموش وحشت میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی ناممکن لگ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے جنازے کو ساکت نظروں سے دیکھتی رہی، نہ کوئی آنسو نکلا نہ ہی کوئی آہ، بس ایک عجیب سی بے حسی اس کے چہرے پر چھا گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے وجود کے ساتھ جڑا ہر رشتہ دھیرے دھیرے راکھ ہو رہا ہے۔ حویلی کا ماحول سوگوار تو تھا ہی، مگر بھائیوں کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج نے اس فضا کو مزید بوجھل اور پراسرار بنا دیا تھا۔ ہر آنکھ میں شک اور ہر دل میں ایک انکہی اذیت پل رہی تھی۔ انہی پر آشوب دنوں میں ایک رات جب عالم نے دوبارہ اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اس رات کی فلیٹ والی سی سی ٹی وی فوٹیج کو ایک بار پھر باریک بینی سے دیکھنا شروع کیا، اس نے ہاشم کو اپنے پاس بلایا اور اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا، ہاشم اب بھی مکر جاؤ گے؟ دیکھو اس قد و قامت کو، اس کے چلنے کے انداز کو، یہ تم ہی ہو نا جو اس رات میں فلیٹ میں موجود تھے؟ ہاشم نے ایک گہرا سانس لیا اور فوٹیج کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی جھجک کے اعتراف کیا، ہاں بھائی یہ میں ہی ہوں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ میں اس رات آپ کے فلیٹ پر گیا تھا۔ عالم کا ہاتھ غصے سے اٹھا ہی تھا کہ ہاشم نے اسے روک لیا اور کڑ بھلے لہجے میں کہا، لیکن بھائی پوری بات تو سنیں۔ میں صرف دروازے تک گیا تھا اور وہاں سے واپس آ گیا تھا، میں نے میرب کو چھوا تک نہیں۔ عالم کی حیرت پر ہاشم نے مزید انکشاف کیا، یہ سب اس نے علیزے کے کہنے پر کیا تھا۔ علیزے نے اسے بتایا تھا کہ میرب فلیٹ پر اکیلی ہے اور اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ پریشانی میں وہاں بھاگا چلا گیا تھا۔ ہاشم کی باتوں نے عالم کے ذہن میں شک کی ایک نئی گرہ کھول دی۔ ان دونوں بھائیوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ علیزے نے کتنی صفائی سے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے مہرے سیٹ کیے تھے۔ انہیں اب یقین ہونے لگا تھا کہ میرب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ علیزے ہی تھی، جس نے ہاشم کو صرف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ وہ دونوں ابھی لیپ ٹاپ سامنے رکھے اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ اچانک اوپر کی منزل سے میرب کی ایک دل خراش اور وحشت زدہ چیخ گونجی۔ وہ چیخ اتنی ہولناک تھی کہ دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ میرب کی آواز میں موت سا خوف تھا، جیسے اس نے کسی ایسی حقیقت یا کسی ایسے سائے کو دیکھ لیا ہو جس نے اس کی رہی سہی ہمت بھی چھین لی ہو۔ عالم اور ہاشم ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگے، جہاں اوپر کے کمرے سے آتی میرب کی سسکیاں اب ایک ایسے طوفان کا پتہ دے رہی تھی جو حویلی کے باقی ماندہ سکون کو بھی بہا کر لے جانے والا تھا۔ عالم اور ہاشم کسی وحشی درندے کی طرح سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر پہنچے اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر کسی ہولناک خواب سے کم نہیں تھا۔ میرب فرش پر ڈھیر تھی اور سفید سنگ مرمر کے فرش پر سرخ خون کی لکیریں کسی بد دعا کی طرح پھیل رہی تھیں۔ پورا کمرہ جیسے اسی لرزہ خیز رنگ میں رنگ چکا تھا۔ میرب نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھام رکھا تھا، اس کا چہرہ درد کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی درد کی ٹیسیں اسے چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ وہ فرش پر تڑپ رہی تھی اور اس کے حلق سے نکلنے والی مسلسل چیخیں اب دم توڑتی ہوئی سسکیوں میں بدل رہی تھیں۔ عالم بچائیں، بہت درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کی آواز میں وہ بے بسی تھی جو کسی ہارے ہوئے انسان کی آخری پکار ہوتی ہے۔ عالم کا دماغ سن ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا گیا۔ کیا میرب نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، یا اس کے اندر پلنے والی وہ ننھی جان اب اس کے وجود سے جدا ہونے کے لیے بغاوت کر رہی تھی؟ اس نے لپک کر میرب کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کے ہاتھ خون سے لت پت ہو چکے تھے، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاشم بھی بدحواس ہو کر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ علیزے کے بچھائے ہوئے جال نے صرف ان کے بھائی چارے کو نہیں بلکہ میرب کی زندگی اور اس کے معصوم وجود کو بھی موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔
میرب مسلسل چلائی جا رہی تھی اور عالم اسے اپنے سینے سے بھینچتے ہوئے دیوانہ وار گاڑی کی چابیوں کی طرف لپکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو وہ میرب کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ عالم نے میرب کو اپنی باہوں میں بھر کر دیوانہ وار گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کا اپنا وجود خون میں لت پت تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ ہاشم نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں میرب کی تڑپتی ہوئی حالت دیکھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے پر عالم میرب کا سر اپنی گود میں رکھے اسے ہمت دلاتا رہا، جبکہ میرب کی سسکیاں اب دم توڑ رہی تھیں اور اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچے، اس اسٹریچر پر میرب کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ عالم وہیں راہداری میں دیوار سے لگ کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسی لمحے ہاشم کی جیب میں موبائل زور سے تھرتھرایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون نکالا تو اسکرین پر علیزے کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہاشم نے میسج کھولا تو اس کے پیر تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ علیزے نے لکھا تھا، ہاشم، ہاں یہ سب کچھ میں نے ہی کیا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ تو سن لو، میں تم لوگوں کے پورے گھر کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ یقیناً اب تم لوگوں کا گھر اجڑ چکا ہے، تایا ابا مر چکے ہیں اور میرب کی حالت دیکھ کر مجھے سکون مل رہا ہے۔ جو باقی بچے ہیں انہیں بھی میں نے نہیں چھوڑوں گی۔ تم سب نے میری خوشیوں کو کبھی اہمیت نہیں دی، اب تم سب ماتم کرو۔ ہاشم کا دماغ گھوم گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے چاچو کی بیٹی، جس کے ساتھ وہ کھیل کر بڑے ہوئے تھے، اتنی شفاق اور کینہ پرور ہو سکتی ہے۔ اس نے عالم کی طرف دیکھا جو اپنی ہی اذیت میں گم تھا۔ ہاشم نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ علیزہ اب حویلی میں نہیں رکے گی، بلکہ اپنا کام تمام کر کے فرار ہونے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ ہاشم نے وہیں سے مٹھیاں بھینچیں اور ہسپتال سے سیدھا حویلی کی طرف بھاگا۔ اسے علیزہ کو روکنا تھا اس سے پہلے کہ وہ پورے خاندان کی رہی سہی بنیادیں بھی مٹا کر اور مٹی میں ملا دیتی۔ ہاشم کے ذہن میں اب صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ اس سانپ کو کچلنا ضروری ہے جس نے اس کے ہنستے بھستے گھر کو جہنم بنا دیا تھا۔ ہاشم کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ہسپتال سے کسی طوفان کی طرح نکلا اور اپنی گاڑی حویلی کی طرف دوڑائی۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچا، اس نے چیخ کر سب گھر والوں کو ہال میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ ملازموں سے لے کر تائی اماں سب تک بدحواس ہو کر باہر نکل آئے۔ ہاشم سیدھا علیزہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ توڑ کر اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا نیچے ہال میں لے آیا۔ علیزہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے حلق سے ایک ایسی چیخیں نکل رہی تھی جو حویلی کی در و دیوار ہلا دیں۔ چھوڑو مجھے ہاشم، تم سب لوگ میرے اپنے نہیں ہو، تم سب کے ہاتھ میرے باپ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ علیزہ کی آنکھوں میں وحشت اور نفرت کا وہ رنگ تھا جو برسوں سے اس کے اندر پنپ رہا تھا۔ میرب، میرے باپ کے مرنے کے بعد جس طرح تم لوگوں نے میری ماں کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالا تھا، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ جیسے تم لوگوں نے میری دنیا برباد کی، ویسے ہی میں نے اس پورے گھر کو شمشان گھاٹ بنا دیا ہے۔ میں تم میں سے کسی کو نہیں بخشوں گی۔ علیزہ کی ان باتوں نے سب کو ساکت کر دیا، مگر اس نفرت کے پیچھے ایک ہولناک ماضی چھپا ہوا تھا جسے علیزہ نے اپنی ماں کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فلیش بیک، ماضی کی بھیانک حقیقت۔ برسوں پہلے علیزہ کے باپ کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ جب حویلی والوں کو اس غداری کا پتہ چلا تو انہوں نے علیزہ کی ماں کو عبرتناک طریقے سے گھر سے نکال دیا تھا۔ علیزہ کی ماں جو اس وقت اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اس نے جاتے جاتے معصوم علیزہ کے ذہن میں یہ زہر بھر دیا تھا کہ تمہارے باپ کے قاتل یہ حویلی والے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے گھر سے نکالا ہے۔ علیزہ نے اسی جھوٹ کو سچ مان لیا اور بدلے کی آگ میں جلنے لگی۔ اس نے حویلی کے اندر رہتے ہوئے سب کی جڑیں کاٹنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک ایسے مرد سے خفیہ نکاح کیا جو اسی کی طرح مجرمانہ ذہنیت کا مالک تھا۔ سازش کا مکروہ چہرہ۔ علیزہ نے اپنے اسی خفیہ شوہر کے ساتھ مل کر میرب کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ میرب اس گھر کی لاڈلی ہے اور اسے توڑنے کا مطلب پورے خاندان کی عزت کو خاک میں ملانا ہے۔ علیزہ بڑی صفائی سے میرب کو مختلف پارٹیوں اور شاپنگ کے بہانے باہر لے جاتی اور وہاں اسے نشہ آور ادویات پلاتی۔ میرب جو علیزہ کو اپنی سگی بہن سمجھتی تھی، بے خبری میں وہ زہر پی لیتی اور ہوش کھو بیٹھتی۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں علیزہ اسے اپنے اس خفیہ شوہر کے حوالے کر دیتی جس نے میرب کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ میرب کے وجود میں پلنے والا بچہ دراصل علیزہ کے اسی خفیہ شوہر کا تھا۔ کبھی کبھی میرب کو ہوش آنے پر کچھ عجیب سا احساس ہوتا۔ اسے لگتا جیسے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، اس کا وجود بوجھل محسوس ہوتا۔ وہ روتے ہوئے علیزہ کو بتاتی کہ باجی مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔
لیکن الیزے اسے گلے لگا کر تسلی دیتی اور بڑی ٹھٹائی سے اسے مزید ایسی ادویات دے دیتی جو اس کے اعصاب کو سن کر دیتی۔ میرب کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر الیزا نے اسے ایک ایسے راستے پر دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج جب ہاشم نے اسے سب کے سامنے لا کھڑا کیا تو الیزا کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، ایک ایسی ہنسی جس میں بربادی کا جشن تھا۔ تم لوگ میرب کا رونا رو رہے ہو؟ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے شوہر کا ہے۔ میں نے تم لوگوں کی عزت کو بازار میں نیلام کر دیا ہے۔ ہاشم کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا مگر اس کا دل اس سوچ سے لرز گیا کہ ان کے اپنے خون نے ان کی جڑوں میں کتنا گہرا زہر اتار دیا تھا۔ حویلی کی فضا اب صرف تایا جان کی موت کے سوگ میں نہیں بلکہ اس لرزہ خیز سچائی کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی جس نے ہر رشتے کا تقدس پامال کر دیا تھا۔ ہسپتال کی سفید اور سرد راہداریوں میں عالم کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی میرب کے خون سے سرخ تھے اور دل سے صرف ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ خدا اسے میرب کی زندگی کی خیرات دے دے۔ وہ گناہ جس کا بوجھ میرب اٹھائے ہوئے تھی اسے ختم کرنے کے لیے قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تو عالم کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں صرف ایک ہی نام پکارا، میرب۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر جھکایا اور ایک گہرا سانس لے کر گویا ہوئی، ہمیں معافی چاہتے ہیں، ہم بچے کی جان نہیں بچا پائے۔ میرب کے پیٹ میں کسی بہت ہی بھاری چیز سے چوٹ لگی تھی یا اسے بہت بری طرح دھکا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اندرونی طور پر بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ ڈاکٹر کی ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی، اس نے عالم کے چہرے پر پھیلا کرب دیکھا اور دبی آواز میں ایک اور لرزہ خیز حقیقت بیان کی۔ صدمے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندرونی چوٹ اور انفیکشن کی وجہ سے اب میرب شاید دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس کی ممتا کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی عالم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں تپتا ہوا لوہا اتار دیا ہو۔ میرب جو ابھی خود ایک بچی تھی، اس سے دنیا کی سب سے بڑی خوشی چھین لی گئی تھی، مگر اس لمحے عالم کے لیے اس کا باپ بننا یا نہ بننا اہم نہیں تھا، اس کے لیے صرف میرب کی زندگی اہم تھی۔ اس نے ڈاکٹر کا ہاتھ تھام کر بڑی تاکید سے کہا، ڈاکٹر یہ بات میرب کو کبھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، وہ پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہے، وہ اسے اب برداشت نہیں کر پائے گی۔ آپ پلیز ریکارڈ میں یہ بات چھپا لیں، اسے کبھی محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ ادھوری ہو چکی ہے۔ عالم جب بوجھل قدموں کے ساتھ آئی سی یو کے کمرے میں داخل ہوا تو میرب ہوش میں آ چکی تھی، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون آمیز خاموشی تھی، جیسے اس کے وجود سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ عالم کو قریب آتے دیکھ کر میرب نے اپنا نحیف سا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عالم نے جھک کر اس کا ہاتھ تھاما تو میرب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بند آنکھوں کے کونوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میرب اس وقت کوئی مظلوم لڑکی نہیں بننا چاہتی تھی، وہ بس خود کو ایک نارمل لڑکی کی طرح عالم کی پناہ میں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب سچائی کا ادراک ہو چکا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح علیزہ نے اسے کمرے میں اکیلا پا کر اسے غلیظ گالیاں دی تھیں، اسے دھکا دیا تھا اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ علیزہ کی اسی نفرت نے میرب کے وجود کو لہو لہان کر دیا تھا۔ میرب عالم کے ہاتھ کی گرمائش محسوس کرتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی کا ہر راستہ، ہر دکھ اور ہر سکھ صرف عالم سے شروع ہو کر عالم پر ہی ختم ہوگا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے اپنی ممتا کو کھو دیا ہے، اسے تو بس یہ سکون تھا کہ وہ درندگی کی نشانی اب اس کے وجود سے جدا ہو چکی ہے اور وہ اب ایک بار بھی پھر پاکیزگی کی طرف لوٹ آئی ہے۔ عالم اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا مگر اس کے دل میں علیزہ کے لیے وہ انتقام پل رہا تھا جو اب کسی معافی کا طلبگار نہیں تھا۔ حویلی کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ علیزہ کے ہولناک انکشاف اور میرب کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں نے خاندان کے ہر فرد کے دل میں پچھتاوے کی آگ جلا دی تھی۔ تائی اماں سے لے کر ہاشم تک ہر کوئی میرب کے ایک جھلک دیکھنے اور اس سے معافی مانگنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ وہ لڑکی جسے کل تک سب شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اب وہ اس گھر کی سب سے معصوم اور مظلوم ہستی بن چکی تھی، جس کی تکلیفوں کا متابہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ سب اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگے تھے، مگر میرب کے لیے سب سے بڑا مرہم صرف عالم تھا۔ کچھ ماہ گزر گئے، میرب کی صحت اب پہلے سے بہتر تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ اور سنجیدگی آ گئی تھی۔ ایک خاموش اور پرسکون رات جب چاند کی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، عالم آفس کا کام ختم کر کے تھکا ہارا بیڈ پر لیٹا تھا۔
میرب دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 مگ تھے جن سے اٹھتی بھاپ کمرے کی فضا میں ایک بھینی سی خوشبو گھول رہی تھی۔ اس نے نہایت ہی سلیقے سے سائڈ ٹیبل پر چائے رکھی اور پھر مڑ کر عالم کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ جاگ رہا تھا۔ میرب دھیرے سے بیڈ پر عالم کے قریب آ کر بیٹھی اور بہت مان سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو عالم کے گرد حائل کر دیے اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ عالم نے چونک کر اسے دیکھا اور محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میرب نے ایک لمبی سانس لی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا، عالم، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اندھیروں کے بعد اتنی خوبصورت صبح بھی ہو سکتی ہے۔ میرا شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے اس سب کے لیے جو آپ نے میرے لیے کیا۔ عالم نے کچھ کہنا چاہا مگر میرب نے اسے روک دیا اور اپنی بات جاری رکھی، جس مشکل وقت میں اپنوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے خود اپنی نظروں میں گر چکی تھی تب صرف آپ تھے جس نے مجھے ٹوٹنے سے بچایا۔ آپ نے مجھے احساس دلایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ آپ کی سچی محبت نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ عالم، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بدلے میں آپ کو اتنی ہی محبت دوں گی جتنی آپ نے مجھے دی ہے۔ ویسے تو آپ کی اس بے غرض محبت کا قرض میں کبھی نہیں چکا سکوں گی، لیکن میں اپنی آخری سانس تک آپ کی ہو کر رہوں گی اور آپ کی زندگی کو اتنی خوشیوں سے بھر دوں گی کہ آپ کو کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ عالم نے میرب کو اپنے حصار میں مزید کھینچ لیا۔ اسے ڈاکٹر کی وہ بات یاد آئی کہ میرب کبھی ماں نہیں بن سکے گی، مگر اس لمحے اسے لگا کہ اگر کسی نے اسے زندگی بھر صرف میرب کا ساتھ میسر رہے تو اسے دنیا کی کسی اور خوشی کی طلب نہیں ہے۔ اس نے میرب کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خاموشی سے اس عہد پر مہر لگا دی کہ اب ان کے درمیان کبھی کوئی تیسرا سایہ نہیں آئے گا۔ حویلی کی وہ رات ان کی نئی زندگی کا پہلا قدم تھی جہاں صرف برسوں اور لازوال محبت تھی۔ حویلی کے وسیع آنگن میں اب وحشت کا نہیں بلکہ سکون کا بسیرا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علیزہ اپنے کیے کی سزا پا چکی تھی اور حویلی کا ہر فرد اب میرب کی معصومیت کا معترف تھا۔ عالم اور میرب کی زندگی اب ایک ایسی جھیل کی مانند تھی جس کا پانی بالکل صاف شفاف اور پرسکون تھا۔ ایک دلکش شام جب سورج کی نارنجی کرنیں حویلی کی دیواروں کو سنہرا کر رہی تھی، عالم اور میرب چھت کے منڈیر پر کھڑے ڈھلتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ عالم نے میرب کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیا اور اسے نرمی سے اپنے قریب کر لیا۔ میرب نے مسکرا کر عالم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانے زخم نہیں بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو صرف بھروسے اور محبت سے آتی ہے۔ عالم نے دھیمے لہجے میں کہا، میرب، زندگی میں بہت سے موڑ آئے، بہت سے طوفان اٹھے، مگر آج تمہیں اس طرح پرسکون دیکھ کر لگتا ہے کہ میری زندگی کی ہر جنگ کامیاب ہو گئی ہے۔ میرب نے عالم کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور عقیدت سے بولی، عالم، مرد تو وہ ہوتا ہے جو عورت کو تب تھامے جب وہ خود اپنی نظروں میں گر رہی ہو۔ آپ نے میری ڈھال بن کر زمانے کی ہر تلخ نظر کا سامنا کیا۔ اگر آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو شاید میں ان اندھیروں میں کہیں کھو گئی ہوتی۔ عالم نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اسے پتہ تھا کہ قدرت نے شاید انہیں اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا ہے، لیکن اسے اس کا کوئی ملال نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے میرب ہی اس کی کائنات تھی اور میرب کے لیے عالم ہی اس کا کل اثاثہ تھا۔